नाज़रीन, हम जंगों के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि जंगों के खतरात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये उस वक्त और ज्यादा बढ़ रहे हैं जब इजराइल जो है वो चीजें उसके खिलाफ जाती हुई उसको नजर आ रही हैं, और जब इजरायली डिफीट देखते हैं तो वो एस्केलेट करते हैं। इस वक्त इजरायली मीडिया की सबसे बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। इजरायली मीडिया ने कुछ देर पहले ये खबर दी है कि किसी भी वक्त इजराइल जो है वो लार्ज स्केल अटैक लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर लॉन्च कर सकता है। किसी भी लम्हे इजराइल लार्ज स्केल अटैक, फुल स्केल वॉर लेबनान के ऊपर जब लॉन्च कर सकता है, और ये वो जंग है जिसके खतरात के बारे में हम बहुत लंबे अरसे से बात कर रहे हैं, और अब सूरत हाल इस नहज के ऊपर जब वो पहुंच गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम रेजिस्ट करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस का राइट है, लेजिटिमेट राइट है, और हम पीछे नहीं हटेंगे और इजराइल का जब सामना करेंगे। यहां पर रीजन को फैसला करना है जो हिजबुल्लाह को डिसआर्मामेंट के लिए जब कोशिश कर रहा है, और लेबनीज गवर्नमेंट को जब फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो है इजराइल ने एक और बॉर्डर के ऊपर जो कई दहाइयों से शांत था, वहां पर काम था, वहां पर भी एस्केलेशन कर दी है। और वो बॉर्डर है मिस्र का बॉर्डर, जहां पर कई दहाइयों से कुछ भी नहीं हो रहा, और जो एग्रीमेंट इनका 70s के आखिर में हुआ था, उसके बाद इजराइल और मिस्र में कभी कोई एस्केलेशन नहीं हुई। दूसरे बॉर्डर्स पर इजराइल की जंगें जारी रही हैं, लेकिन मिस्र के बॉर्डर पर कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो उस बॉर्डर पर भी अब इजराइल ने एस्केलेट कर दिया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किया है, उसने मिस्र के बॉर्डर पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। उसने कहा वी आर डिक्लेयरिंग वॉर इस बॉर्डर के ऊपर, और वो कह रहा है कि यहां से वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और इस पूरे बॉर्डर को उसने जब वो क्लोज्ड मिलिट्री जोन है वो डिक्लेयर कर दिया है। ये एक सीरियस एस्केलेशन है जो मिस्र के खिलाफ जब वो की गई है। तो मिस्र को अब सोचना है कि वो तमाम तरह ऑपरेशन के बावजूद इजराइल का जवाब इस तरह से आ रहा है। आप देखेंगे मिस्र के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो नेतन्याहू के साथ मिलने के लिए गए, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद दी। उधर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है ताकि एक लीगल कवर जो है वो दिया जा सके वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। तो ये वहां पर तैयारियां इस हद पर पहुंच रही हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस को ब्रीफ कर रही है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान अमेरिकन मीडिया के मुताबिक ट्रंप एक बात से डर रहे हैं, एक बात पर वो हेजिटेट हैं, एक बात से वो फियर के अंदर हैं। वो ये है कि उनको लगता है कि अगर वेनेजुएला पर हमला नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। अगर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी और फिर भी प्रेसिडेंट मडूरो की रिजीम चेंज ना हुई तो फिर क्या होगा। और ऊपर से जो न्यूयॉर्क का इलेक्शन हुआ है इसने अमेरिकी सियासत को बदल के रख दिया है, और ट्रंप ये देख सकते हैं कि एक मोमेंटम उनके खिलाफ बन चुका है जो मिड टर्म इलेक्शंस में उनको मुकम्मल डिफीट जो है वो कॉस्ट कर सकता है। तो ऐसे में जंगें लॉन्च करना ये बहुत महंगा पड़ सकता है ट्रंप को। और जंगों के अंदर भी फेल्ड वॉर्स, मतलब एक तो वेनेजुएला की जंग, ऊपर से वो भी फेल हो गई कि रिजीम चेंज करने के लिए गए और वो भी ना हुई। तो ये तो डबल हो गया ना कि एक जंग लॉन्च की और उसमें भी फेलियर हो गया। तो इस पर अब ट्रंप और ज्यादा जब हेजिटेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इलेक्शन हुआ, ट्रंप की जो एरोगेंस थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप आप देखें जिस पॉपुलैरिटी के साथ आया है, और फिर जो उसकी पॉलिसीज थी, जिस तरह से वो सबको जब वो ट्रीट कर रहा था, तो उस एरोगेंस को जब वो बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं वो हेडलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इस सेंचुरी को डिफाइन करेगी, यानी इस सेंचुरी को डिफाइन करने वाली बातों में से एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एनवीडिया के सीईओ की ये स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी जो वर्थ है अब $5 ट्रिलियन हो चुकी है। $5 ट्रिलियन, यानी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी, इवन अमेरिकन कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसकी वर्थ $5 ट्रिलियन हो। और अमेरिका की जो सारी टेक्नोलॉजी खड़ी है वो एनवीडिया के ऊपर खड़ी है, क्योंकि एनवीडिया चिप्स बनाती है जो उनके फोन्स में इस्तेमाल होते हैं, जो उनके फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते हैं, जो उनके ईच एंड एवरीथिंग यू नेम इट, और उसमें ये वाले चिप्स इस्तेमाल होते हैं। यानी जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है अगर उसमें से एनवीडिया की चिप्स निकाल दें तो कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब बाकी जो मैग्निफिसेंट सेवंस हैं, टेस्ला है, ये है वो है, उनकी बहुत अहमियत है, लेकिन वो भी नहीं चल सकती अगर एनवीडिया ना हो। ठीक है, यानी जो चिप्स ये बनाते हैं उसी के ऊपर सारी इमारत उसके ऊपर खड़ी है। एनवीडिया के सीईओ क्या बात कर रहे हैं, चाइना इज गोइंग टू विन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस। यानी मैंने आपके सामने वो स्टेटमेंट रखी है जो इस सेंचुरी को डिफाइन करने वाली बातों में से एक बात है। और कर कौन रहा है, मैंने इतनी लंबी तमहीद बांध कर आपको बताया है कि एनवीडिया का सीईओ जो है वो ये बात कर रहा है। कोई अल्लाह तआला ये बात नहीं कर रहा है, कोई वैसे ही नाम निहाद एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जो कंपनी जिसके ऊपर सारी टेक्नोलॉजी खड़ी है, उसका सीईओ बात कर रहा है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जीतने जा रहा है, और इस सेंचुरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी।
جس کے پاس یہ ہوگی وہی گلوبل پاور کا سٹرکچر جو طے کرے گا. تو ادھر سے ٹرمپ نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ ٹرمپ کہتے ہیں وی آر بیٹنگ چائنا اینڈ شی نوز اٹ. ایک انٹرویو میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی, ہم جیت رہے ہیں اور چائنا کے صدر کو یہ پتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں, اس لیے وہ ہماری باتیں ماننے پر مجبور ہوئے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ خود سے کیا کلیم کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ کتنا یقین کر رہے ہیں, وہ نیو یارک کے الیکشن, اور نہ صرف نیو یارک کے الیکشن بلکہ بہت ساری ریاستوں میں ہوئے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی یہ جو سیلف کلیم وکٹری ہے اور سیلف کلیم گولڈن ایج ہے, اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. تو آگے وہ مومنٹ ناظرین آنے والا ہے کہ جب امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا جو فائدہ ہے, اپنا جو سروائیول ہے, اپنے امپائر کا جو سروائیول ہے, اس کو وہ دیکھے گا یا اسرائیل کو دیکھے گا, یعنی اپنے آپ میں اور اسرائیل میں اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ نے بلی والی مثال تو سنی ہوگی جب کہ وہ بھی آگ سے بچنے کے لیے اپنے بچے جو ہے وہ نیچے دے لیتی ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں خود اسرائیل نے کیا مثالیں جو ہے وہ طے کی ہیں, کیا مثالیں اس نے سیٹ کی ہیں. تو یہ وہ مومنٹ آگے آنے جا رہا ہے, یعنی چائنا اس طرح سے رائز کر رہا ہے, چائنا اس طرح سے ترقی کر رہا ہے کہ امریکہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج حماس, حزب اللہ اور انصار اللہ نہیں ہے. یہ تو اسرائیل نے امریکہ کو یہاں پر ڈریگ کر لیا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج حماس کو بنا دیا ہے. ان کا اصل چیلنج چائنا ہے جو یہ ریس ون کرنے جا رہا ہے. تو جب امریکن ہیجمنی نہیں ہے تو اسرائیل کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ لڑائی ہے, یہ وہ ریس ہے جو فلسطین کے تنازع کو بھی اثر انداز کرے گی, مڈل ایسٹ کو بھی کرے گی, اور ساری چیزوں کو اثر انداز کرے گی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ جو اسرائیل کا پروپیگنڈا تھا امریکہ میں, ویسٹ میں, یورپ میں, یہ اتنا فیک تھا کہ اس کے حوالے سے بس ایک بار وہاں کے لوگوں کی آنکھیں کھلنے کی ضرورت تھی, کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. جو ریلیجیس وہ بنیاد بتا رہے تھے, کوئی وہ اتنی کمزور بنیاد تھی کہ وہ ٹکر کارلسن کے ایک انٹرویو نے وہ اڑا کے رکھ دی ہے. وہ جو اسٹریٹجک بنیاد بتا رہے تھے وہ کمپلیٹلی اس وقت چیلنج ہو چکی ہے, کیونکہ اسرائیل کے جنگوں نے تو امریکہ کو اصل نقصان پہنچایا. تو جو بنیاد کے اوپر ان کا پروپیگنڈا کھڑا تھا وہ کمپلیٹلی چیلنج ہو چکا ہے. اس پر صرف ایک بار مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس پر بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے, اتنا کنٹرول تھا ان کا کہ اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وائی وی آر سپورٹنگ اسرائیل, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ایک بار جب لوگوں کے سامنے حقیقت آئی ہے, جب نیو یارک میں کھڑے ہو کر ایک میئر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور میں تو اس کے وزیر اعظم کو گرفتار کروں گا, تو لوگوں نے جا کر دیکھا ہے کہ ریالٹی کیا ہے. تو اس طرح تو کبھی بات ہو نہیں سکی, یہ بنیادی وجہ ہے. اچھا, اب ذرا آ جاتے ہیں حزب اللہ کے اوپر. ویسے اسرائیل ایک ایسی اینٹی ہے جو اپنا سروائیول مسلسل وائلنس کے اندر جو وہ دیکھتی ہے, اور پھر نتنیاہو اور جو کہ اپنی اقتدار جو ہے وہ مسلسل جنگوں کے اندر دیکھتا ہے. دیکھیے آج بھی اگر جنگ اناؤنس کر دی جاتی ہے کہ پرماننٹ سیز فائر ہو گیا ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے, اسرائیل اپنی وکٹری کیا کلیم کرے گا, کیا بیان کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی وجہ ہے. اور حزب اللہ کے حوالے سے اسرائیل اس وقت یہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ دیکھیے حزب اللہ کے خلاف ہے لیبنیز گورنمنٹ, ریجن سعودی عربیہ وغیرہ, وہ حزب اللہ کے ڈس آرمامنٹ جب وہ چاہتے ہیں. تو اگر باہر سے ایک اور اٹیک کر دیا جاتا ہے جس میں سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کا ملبہ پھر حزب اللہ کے اوپر جب وہ ڈالا جاتا ہے کہ حزب اللہ کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے میں یا تو حزب اللہ کولیپس ہو جائے گی یا لیبنان کے اندر ایک سول وار چھڑ جائے گی. یہ ان کی اس وقت کیلکولیشن ہے. تو لیبنان کو فیصلہ کرنا ہے, لیبنیز گورنمنٹ کو, ریجن کو فیصلہ کرنا ہے. اسرائیلی میڈیا کی خبر ہے اسرائیلی آرمی از پریپیئرنگ فار اے ملٹری انٹرونشن ان لیبنان. حزب اللہ will not be allowed to bolster its strength and return to what it was before the war. حزب اللہ کو ہم مضبوط نہیں ہونے دیں گے, طاقتور نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ایک جواز ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. اسرائیلی آرمی is preparing for the possibility of engaging in new round of fighting against حزب اللہ soon. ٹھیک ہے نا, کسی بھی وقت یہ حملہ لانچ کیا جا سکتا ہے. For many weeks and months ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی. اس سے پہلے آپ دیکھیے کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ یمن کی کیا اناؤنسمنٹ آئی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ناگزیر دیکھ رہے ہیں, اور نتنیاہو اور کاتز اور ان سب کی میٹنگ بھی ہوئی ہے یمن کے حوالے سے. اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ لیبنان پر حملہ ہونے جا رہا ہے اور ایران کی جنگ وہ آپ کے سامنے مسلسل. تو یہ ایک بہت بڑا آتش فشاں ہے جو پھٹنے جا رہا ہے. اور مصر, ٹھیک ہے نا, مصر جو ہے اسرائیل کے ساتھ اس نے مکمل کوپریشن رکھا ہے, دہائیوں تک رکھا ہے, اور 2 سال کے اندر بھی مصر یہ جو کچھ ہوتا رہا, مصر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا. تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ جو مصر کے ساتھ بارڈر ہے اس کو کلوزڈ ملٹری زون قرار دے دیا جائے. یہ سیریس لیول کی ایسکیلیشن ہے, یعنی کلوز ملٹری زون سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر آپریشنز لانچ کرنے جا رہے ہیں. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے باقاعدہ کہا ہے کہ ڈکلیئرنگ وار, کہ وہ اس ایریا میں وار ڈکلیئر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے, تو ہم جب یہاں پر وار ڈکلیئر کر رہے ہیں. کلوز ملٹری زون جب اس کو قرار دے دیا گیا ہے, جیسے لیبنان کا بارڈر جو ہے وہ کلوز ملٹری زون تھا, تو اب یہ بھی. تو بین گور نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے, اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ اسرائیل کے لیے ایک ڈینجرس صورتحال ہے. It is posing a danger to the state of Israel
اور اس طرح سے اس لیے ہم جب یہاں پر یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مصر جس کا کوآپریشن تھا اسرائیل کے ساتھ, اور یہ ہے آگے سے اسرائیل کا جواب. تو مصر دیکھیں, مصر جو ہے نا, اب دیکھیں السیسی جو ہے وہ جب قطر پر حملہ ہوا تو وہ قطر میں اجلاس کے لیے گئے, تو وہاں پر مصر نے یہ پرپوز کیا کہ ہم ایک جوائنٹ عرب فورس اسرائیل کے خلاف بنانی چاہیے, جس میں UAE نے مخالفت کی اور وہ فورس نہیں بن سکی, اور السیسی جو ہیں وہ کافی ناراض ہو کر وہاں سے واپس لوٹے, کیونکہ وہ بہت امید کر رہے تھے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ قطر پر حملہ ہو گیا تو اب تو یہ راضی ہو جائیں گے, لیکن گلف جو ہے وہ راضی نہیں ہوئی, تو وہ جوائنٹ فورس ہے وہ نہیں بنا. تو مصر جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ہو, اسرائیل کے ساتھ وہ کوآپریشن بھی ان کا جاری ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ سب مثال کے طور پہ وہ چائنا سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں, وہ سینائی کے اندر بھی اپنی طاقت جو وہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بھائی یہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوآپریشن, ہماری تابعداری کام نہیں آئے گی. تو اب ان کو مزید بڑے فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے مصر کے بارڈر کے اوپر بھی جنگ جو ڈکلیئر کر دیا. کتنی یہ سیریس, اس لیے آپ دیکھیے مصر جو ہے وہ کس کے ساتھ اس وقت تعلقات بڑھا رہا ہے, ٹرکی اور ایران کے ساتھ. حالانکہ یہ دو وہ ملک ہیں جن کے ساتھ مصر کے شدید اختلافات رہے ہیں, شدید ایشوز موجود تھے ان کے, ٹرکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ فار ڈیکیڈز. اس وقت مصر سب سے زیادہ قریب ان ملکوں کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ملٹریلی سامنا کرنا ہے, تو ملٹری پاورز تو یہ دونوں ایران اور ٹرکی. ادھر حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کی ٹرکی کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹرکی اینڈ حماس نے ڈسکس کیا ہے کہ غزہ کے اندر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا. ٹرکی کے جو ملٹری انٹیلیجنس چیف ہیں جو وہاں مذاکرات کے اندر بھی موجود تھے, وہ حماس کے جو سربراہ ہیں خلیل الحیا, ان کے ساتھ استنبول کے اندر ملاقات انہوں نے کی ہے, اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کمپلیکس جو ایشوز ہیں اور اسرائیل کی وائلیشنز ہیں وہ اس کے اندر جو وہ ڈسکس کی گئی ہیں, اور ساتھ ریجن ریمینز آن ہائی الرٹ. ریجن جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے, اور انٹیلیجنس چیف اور ریزسٹنس چیف کی جو وہ ملاقات ہو رہی ہے. کینیڈا میں کیا ہوا ہے, کینیڈا میں یہ ہوا ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا, اور اس ایونٹ میں کینیڈا نے الاؤ کیا دو اسرائیلی فوجیوں کو جو کہ امریکن نیشنل بھی تھے لیکن اس میں آ کر لڑ چکے ہیں, یعنی اسرائیلی نیشنل بھی تھے, امریکن نیشنل بھی تھے, ان کو ایونٹ میں الاؤ کیا. اس پر وہاں کے لوگوں کو غصہ آ گیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پر جا کر دھاوا بول دیا. Arrest of the several people who stormed a building in Toronto, جہاں پر ایک ایونٹ آرگنائز ہونے جا رہا تھا, وہ پہلے لوگ پہنچ گئے اور وہ ایونٹ ان کو کینسل کرنا پڑا. تو یہ وہاں ویسٹ کے اندر صورتحال ہے. یہاں جو مغربی کنارہ ہے, جو ویسٹ بینک ہے, اس کے حوالے سے آج رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جو آلیو کی ہارویسٹنگ کا سیزن تھا, یہ دہائیوں کے بعد سب سے مشکل ترین سیزن تھا, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اسرائیلی سیٹلرز نے اٹیک کیے, اور جو آلیو کے کھیت تھے ان کو وہ کلوز ملٹری زونز قرار دے دیا کرتے تھے, اور دے رہے ہیں اس وقت بھی. اور یہ ویسے پرانی کلونیل جو ہے وہ پلے بک ہے, جس میں وہ جو نیٹیوز ہوتے ہیں ان کا جو اکنامک ریسورس ہوتا ہے اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. زیادہ تر جو نیٹیوز ہیں چونکہ ان کی اکانومی ماڈرنائز نہیں ہوتی, تو وہ ایگریکلچر لینڈز اور مال مویشی اس کے اوپر ان کی اکانومی چل رہی ہوتی. تو آپ یہ ساری کلونیل تاریخ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو وہ آ کر ڈسٹرائے کرتے ہیں تو ان کی ایگریکلچر لینڈز کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, ان کے مال مویشیوں کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, تاکہ ان کا جو اکنامک ریسورسز ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے. تو آلیو کھیتوں کو انہوں نے یہاں پر یہ کیا ہے. دس ایئرز آلیو ہارویسٹ سیزن ان دا ویسٹ بینک از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ ڈینجرس ان ڈیکیڈز. یہ اس وقت سیزن جاری ہے, فلسطینی اپنے کھیتوں میں جا رہے ہیں, ان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں. دوسری طرف زہران ممدانی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آ چکے ہیں کہ اس کے ابھی اثرات بھی آنے ہیں اور اس کی ڈائمنشنز بھی ابھی جو ڈسکس ہو رہی ہیں. زہران ممدانی نے دراصل ایک گلوبلسٹ سسٹم, گلوبلسٹ ایلیٹ جو نیو یارک میں بیٹھی ہے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے, اور یہ جو ایلیٹ ہے یہ اراؤنڈ دی ورلڈ بھی بہت سارے جو آرمڈ کانفلکٹس جاری ہیں اس کو فنڈ کرتی ہے, اور یہ وہی سسٹم ہے جس کو انہوں نے شکست دی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ مکمل سپورٹ بھی کر رہا تھا غزہ میں. مثال کے طور پہ یہی ایلیٹ ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, یہی ایلیٹ ہے جو بڑی ٹیک کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, جو بڑی ٹریڈ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, جو شپنگ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہے, اور وہ یہاں مکمل اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے. تو اصل میں جو یہ گلوبل ایلیٹ کو شکست ہوئی ہے یہ وہی اسٹرکچر ہے جو غزہ میں سپورٹ کر رہا تھا, اور بہت سارے دنیا کے باقی جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں ان کو بھی فنڈ کر رہا تھا. اور 30 کے قریب بڑے بلینئرز انہوں نے آخری درجے کا اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا زہران ممدانی کو شکست دینے کے لیے, اور ملینز آف ڈالرز ہے انہوں نے جھونک دیے. ایون آخری ویکس کے اندر تو کچھ بلینئرز ہیں انہوں نے اپنی اتنی دولت جھونکی ہے, ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر جھونک دیے گئے کہ زہران ممدانی کسی طریقے سے نہ جی سکے. اور پھر یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی اس لیے بھی ہے ناظرین کہ زہران ممدانی کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس کے تحت کسی بھی کینڈیڈیٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ ہرایا جا سکتا تھا, بلکہ اگر اس میں یہ چیزیں ہوتی تو اس کو تو نیو یارک میں ایک نوکری تک نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ سب سے بڑی چیز کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں,
پھر وہ سوشل ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی کے حامی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی کمیونسٹ آئیڈیالوجی نہیں ہے, اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں. جیسے بار بار ٹرمپ کلیم کرتے ہیں یا جیسے چائنا رشیا میں سسٹم, وہ نہیں. سوشل جو ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی ہے جو زہران ممدانی بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ویلتھ ہے وہ چند افراد کے پاس نہیں ہونی چاہیے. بس اس میں یہ بنیادی فرق ہے. یعنی چائنا میں تو ایک الگ جو سسٹم ہے, اور ٹرمپ نے زہران کو ایک ایسا ہی بندہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو بہت ڈینجرس کمیونسٹ ہے. ان کا صرف بنیادی بات یہ تھی کہ ویلتھ جو چند لوگوں کے پاس آ گئی ہے, وہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, وہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اور جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں اس میں پیسہ زیادہ نہ جانا چاہیے, یعنی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پیسہ زیادہ جانا چاہیے. بس یہ بات ہی. تو اس کو لوگوں نے جب پسند کیا ہے, تو جناب علی یہ 30 اور ایلون مسک اس وقت سب سے زیادہ وہاں پر پیسہ لیا. اور ٹرمپ نے تو نیو یارک کے لوگوں تک کو دھمکا دیا کہ جناب علی میں تو فنڈ جو ہے وہ بند کر دوں گا. تو زہران ممدانی کے اندر, یعنی وہ اسرائیل کی سب سے بڑی کھل کر مخالفت کرنے والے, اور دیکھیں ان کے مذہب کے لوگوں کی نہیں, جو نیو یارک کے اندر رہتے ہیں ان کی بہت بڑی آبادی نے زہران ممدانی کو ووٹ دیا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل جو زائنسٹ ہیں ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور زہران ممدانی نے اپنی سپیچ میں کہا ان کے لوگوں کو کہ آپ کی جو پروٹیکشن ہے, آپ کی جو ویلفیئر ہے, اس کے لیے میں کام کروں گا. تو زائنسٹ جو ہے نا وہ اصل سب کے لیے مسئلہ ہے. تو مسلم ہونا, پھر سوشلسٹ ہونا, پھر اسرائیل کے خلاف کھل کر بات کرنا, یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ہرایا جا سکتا ہے. ایون میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بندے کو نوکری تک نیو یارک نہیں مل سکتی اگر وہ اسرائیل کے خلاف بات کرے. تو وہ نیو یارک کا میئر بنا ہے, اور یعنی وہ پورا سٹرکچر, وہ پورا سسٹم ان کے خلاف کھڑا تھا. تو پھر اس میں جین زی کی نظم جیت ہوئی ہے. وہی جین زی جس نے اتنی بڑی تحریک جو وہ غزہ کے لیے چلائی ہے, تو اس جین زی کی جب وہ جیت ہوئی ہے, وہ جین زی جو ہے وہ یورپ میں بیٹھی ہوئی بھی اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے. اور ایون جو جین زی ہے وہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی بیٹھی ہوئی اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جین زی سے بہت زیادہ مزید پاورفل ہوئی ہے. اور جو ڈیموکریٹس بالکل کارنر ہو گئے تھے, ان کو ایک نیا مومنٹم جب وہ ملا ہے, ان کو ایک نئی ڈائریکشن ملی ہے, ان کو ایک نیا سگنل ملا ہے کہ آگے انہوں نے اپنی سیاست کو کیسے لے کر چلنا ہے. دیکھیں نا, 3 وے ریس تھی جس میں زہران ممدانی جیتے ہیں. جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا اپنا کینڈیڈیٹ یہاں پر موجود تھا, پھر ریپبلکن کینڈیڈیٹ موجود تھا, پھر جو ہے وہ بلینئرز کی فنڈنگ تھی. تو 3 وے ریس ہے جس میں زہران ممدانی جب جیتے ہیں. بڑے بڑے جو ڈیموکریٹس لیڈر ہیں انہوں نے آخری وقت تک جو ہے وہ زہران ممدانی کو انڈورس نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس لیے اس کو بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور اس نے اس پورے سٹرکچر کو جب ہلا کے رکھ دیا, اور جو ان کے بڑے بڑے بلینئرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں, تو ان کی جو دولت ہے اور دولت کو جمع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آن سٹیک ہے. اس لیے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جیتے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر جو ٹیکس لگاؤں گا, اور نتن یاہو اگر آئے گا تو میں اس کو گرفتار کروں گا. تو یہ بہت بڑے تبدیلی ہے. اور پھر باقی ریاستوں میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں, پینسلوینیا میں, جارجیا میں, کیلیفورنیا میں, باقی بہت ساری ریاستوں میں الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ڈیموکریٹس, اس کو بلو ویو کی واپسی جب وہ قرار دیا جا رہا ہے, یعنی ڈیموکریٹس کی واپسی. جو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹرمپ ہی ٹرمپ ہیں. اور ایک کل جو الیکشن ہوا, ایک جگہ تو جے ڈی وینس کے بھائی کھڑے تھے وہ بھی ہار گئے. یعنی اتنا بڑا دھچکا ٹرمپ کو لگا ہے. تو اب ٹرمپ اگر اسی پالیسیز کو جاری رکھتے ہیں, اور اتنی وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ پاپولر ہو رہے ہیں, تو اس سے ثابت ہوا کہ نہیں, اب یا تو وہ اپنی پالیسی بدلیں گے یا پھر مڈ ٹرم الیکشن میں وہ جیتنے نہیں جا رہے, کیونکہ ڈیموکریٹس کی مجبوری ہے کہ وہ اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے, اسرائیل کی فنڈنگ نہیں. اور پھر دیکھیے بہت سارے جو کانگریس مین ہیں ان کو اس الیکشن کے ساتھ یہ میسج گیا ہے کہ ایپیک کی فنڈنگ اب ان کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے, اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں اور اس کے بہت سارے اثرات جب وہ آئیں گے. اب جیسے نیو یارک ٹائم دیکھیے, یہ اسی گلوبلسٹ ایلیٹ کنٹرول کرتی ہے نا اس کو, اور جس طرح سے یہ غزہ کے لیے رپورٹنگ اس نے کی ہے, کیا لکھ رہا ہے, کہتا ہے چائناز ایجنٹ زوران ونز ان نیو یارک. چائنا کا ایجنٹ جب زوران کو ڈکلیئر, یعنی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور ٹرمپ نے کہا کہ زوران کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹرن دا والیوم اپ, یہ بڑی ڈینجرس سٹیٹمنٹ ہے. تو ٹرمپ کرٹیسائز ممدانی's tone says off to bad start. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. یعنی اصل جو دھچکا ہے کہ دیکھیے اسرائیل کی سپورٹ اسرائیلی لابی کرتی ہے, اسرائیلی لابی کو طاقتور وہ ایلیٹ بناتی ہے, بلینئرز بناتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہیں, اور ایپیک بناتی ہے کیونکہ ایپیک ہر کانگریس مین کی کامیابی کی ضمانت وہ دیتی ہے, وہ فنڈ کرتی ہے, وہ جیت جاتا ہے اور کانگریس میں جا کر اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے. وہ پورا سٹرکچر چیلنج ہو گیا. یہ بنیادی تبدیلی ہے جو آئی ہے. اچھا, اب وینزویلا کے حوالے سے جناب علی وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ رہا ہے کہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ لیگل جسٹیفیکیشن ڈاکومنٹس تیار وغیرہ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ مڈورو کے خلاف, وینزویلا کے خلاف ملٹری آپریشن جب لانچ کیے جا سکے. لیکن ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس خوف کے اندر ہیں, ہی فیئرز کہ اگر حملہ کر دیا اور پھر بھی پریزیڈنٹ مڈورو نے سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو پھر کیا ہوگا. ٹرمپ از ریزروڈ in front of his senior aides regarding launching a military operation to overthrow the Venezuela president. روبی اور باقی سارے کہہ رہے ہیں ہمیں حملہ کر دینا چاہیے, لیکن ٹرمپ ابھی تک ریزرو ہیں اور ان فیئر ہیں کہ اگر حملہ کر دیا
اور پھر بھی کامیابی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اوپر سے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی جنگ کرنا جس کو رکوانے کے بعد ٹرمپ کر کے آئے تھے، اور اوپر سے ایک فیلڈ وار کرنا، اور ٹرمپ نے اب تک کی جتنی پالیسیز تھیں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا. تو اب ٹرمپ کو جو ہے وہ پالیسیز وہ لے کر آنی ہے جو مطلب وہ پالیسی نہیں جس میں وہ خود کہے کہ گولڈن ایج سے گزر رہے ہیں، سیلف کلیم وکٹری، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا یعنی کہ تختہ الٹ گیا ہے. اور ٹرمپ صاحب تو ادھر سوچ رہے تھے کہ وہاں تختہ الٹنا، یہ کرنا ہے. خود ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا جو اقتدار ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے. اور مڈ ٹرم الیکشن یہ بالکل ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے. تو مڈ ٹرم الیکشن تو 2026 میں ہونے ہیں، 2026 شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی کیمپین شروع ہو جائے گی، اور ڈیموکریٹس تو اسی الیکشن کے مومنٹم کو لے کر اپنی کیمپین شروع کر دیں گے. تو ٹرمپ کو اس مومنٹم کو توڑنا ہے. وہ جو پالیسیز لے کر چل رہے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ، جنگیں، اس کے تحت تو پھر اس سے بھی بڑا نتیجہ ان کے خلاف آئے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.